अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आजकल तो काफी अरसे से कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई इंतहाई बुरी खबर ना हो। आज की जो 3 खबरें मैं डिस्कस करना चाहता हूं, वो एक उनमें से ईरान और इजराइल जंग जो है, ये इंतहाई खौफनाक मरहले में दाखिल हो गई। और खौफनाक से मतलब मेरा ये है, लेट मी सेव यू द सस्पेंस, दैट नेतन्याहू ने आज जो ईरान को धमकी दी है कल के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे अटैक के बाद, वो धमकी पूरे वेस्टर्न मीडिया के अंदर इंटरप्रेट हो रही है इस तरह से कि इजराइल मोस्ट प्रोबेबली यूनिलैटरली अमेरिका की हिमायत के बगैर भी, वैसे ऐन मुमकिन है कि अमेरिका की हिमायत हासिल हो, लेकिन टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि एक छोटे दर्जे का न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान के खिलाफ। ये सूरत हाल आगे क्या बनेगी? और उसके अलावा एक और वेरी बैड न्यूज वंस अगेन, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर भी आज कहा गया कि पाकिस्तान तो बड़ी तारीफें कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप की, नाउ इज द टाइम दैट दे माइट हैव टू जॉइन द वॉर। इनको जंग में घुसना पड़े शायद, पाकिस्तान की बात हो रही है यहां पे। और तीसरी चीज जिसके ऊपर बिकॉज ऑफ दिस ईरान इजराइल वॉर उतना नहीं जा रहा, इंपॉर्टेंस उसको नहीं दी जा रही, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान चलते हुए मामला है। ऑपरेशन गजब लिल हक जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ स्टार्ट किया, वो अभी जारी है। कल जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयां की हैं और परसों की हैं, उस पर अब देखिए, यहां पे तो बताया जाता है कि इतने टेररिस्ट मारे गए, इतना वहां पर नुकसान हुआ, इतनी पोस्ट काबू की गई, बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी साइड को देखते हुए हम उसका प्रॉपर तज्जिया कर सकते हैं, और वो ये है दैट अफगानिस्तान क्लेम ये कर रहा है कि हमारे यहां पर भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया है, ये इलीगल है और हम इसका बदला लेंगे। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। अब पहले टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं। ये तीनों ही खौफनाक किस्म के टॉपिक्स हैं, लेकिन पहले टॉपिक के अंदर वो यूं है कि सबसे ज्यादा जो इसमें खुदा ना करे, अभी तक जो सूरत हाल, ईरान बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी शजात के साथ लड़ रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम जो भी सूरत हाल बनेगी, टेक्टिकल वेपन इस्तेमाल हो या ना हो, उस पर मैं अभी बाद में आता हूं, लेकिन उससे पहले अमेरिका और इजराइल बहरहाल एक मिलिट्री माइट हैं, और जो ज्यादा नुकसान इसमें होना है वो ईरान का होना है। ये बात जज्बाती एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरह से ईरानी लड़े हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने मुल्क का दिफा किया है, इससे कोई इनकार हो ही नहीं सकता और वो काबिल दाद है। बट एट द वेरी सेम टाइम इसमें 2-3 पार्टीज का जो सबसे बड़ा नुकसान है, जिसमें सबसे पहले ईरान है और दूसरा खलीजी ममालिक है। ईरान ने रिटेलिएट करना था इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, और चूंकि अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं गल्फ ममालिक के अंदर, तो वहां पर उसने अटैक किया। लेकिन ये किसी दर्जे में यूं नहीं था कि ये इजराइल और अमेरिका ये चाहते नहीं थे। गल्फ ममालिक के अंदर दुबई जो सेंटर बनने जा रहा था और तमाम दुनिया के मल्टीनेशनल्स वहां पर शिफ्ट हो रहे थे, तमाम बिजनेसेस, तमाम हेडक्वार्टर्स जो वहां पर शिफ्ट हो रहे थे, नो वन वाज हैप्पी अबाउट इट। और वो अब ऑब्वियसली वो मकाऊ चले जाएंगे, हांगकांग चले जाएंगे, सिंगापुर चले जाएंगे, ऑलरेडी बहुत सारा बिजनेस जा चुका है। जो डेंट इस उसको गल्फ के जो ब्रांड को जो डेंट लगना था वो लग चुका हुआ है, और वो तकरीबन इरिवर्सिबल डैमेज है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इतनी जल्दी वो ठीक नहीं होने लगा, वो जो मर्जी हो जाए। उसके बाद ईरान का तो एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ईरान ठीक है, इस वक्त जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया, उसके बाद ईरान रिटेलिएट करेगा। और ईरान ने कल जब ये कहा कि ये प्रेसिडेंट हमने सेट नहीं किया, ये मिसाल हमने सेट नहीं की, तो उसका मतलब ये कि फिर हम भी अटैक करेंगे, फिर हम भी सिविलियन फैसिलिटीज को अटैक करेंगे। ये भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि दुबई का जो डिसैलिनेशन प्लांट है, अगर उसको अटैक कर दिया गया तो वहां से 92% जो कि पानी की जरूरत है दुबई की, सिर्फ वो पूरी होती है। तो कितना बड़ा क्राइसिस सिर्फ दुबई में क्रिएट हो जाए। और फिर इजराइल के जो डिसैलिनेशन प्लांट्स है, और इजराइल के जो न्यूक्लियर प्लांट्स है, और इजराइल की जो सिविलियन फैसिलिटीज है, उनको ईरान हिट करता है, तो बड़ी सादा सी बात है वो ये है कि इजराइल इस वक्त जो कि ईरान को एग्जिस्टेंशियली थ्रेट करने आया था, खुद एग्जिस्टेंशियली थ्रेटेंड है। और इसमें सादा सी बात यूं है कि ये जो नेतन्याहू ने बयान दिया है आज, मेजर सरप्राइज फॉर ईरान, दैट विल कंप्लीटली डिस्टेबलाइज द कंट्री, और उसके बाद हम एक ऐसी रिजीम लाने में यहां पर कामयाब हो जाएंगे कि ईरान और इजराइल एलाइज बन जाएंगे। ये नहीं होने लगा, ये तो एक कवर अप स्टेटमेंट थी, असल उसका ऑपरेटिव पार्ट सिर्फ पहले वाला है। और उस सूरत के अंदर अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन पार्टी के वोटर्स की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अक्रॉस द अमेरिका किस किस्म का बैकलैश आता है, वो अपनी जगह पे है, और बड़ा शदीद किस्म का बैकलैश होगा, इसमें कोई लेट देयर बी नो डाउट। लेकिन उसका एक बहाना और भी है कि ईरान के पास अभी भी एनरिच्ड यूरेनियम है, और जिस तरह का झूठ चल रहा है वो सब कुछ चलता रहेगा। तो नंबर 1 के ऊपर सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो ईरान का, फिर उसके बाद मिडिल ईस्ट का ऑलरेडी हो चुका है, इन दोनों ममालिक का हो चुका है। तीसरे नंबर पे आप आ जाएं पाकिस्तान के ऊपर, एंड देन साथ ही उसके रखें चाइना को। चाइना का जिस दर्जे में बिजनेस इफेक्ट ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है और आगे मजीद होगा, यकीनी तौर पे अमेरिका और उसके एलाइज ये चाहते हैं कि इस तरह की सूरत हाल बने। और फिर आगे आ जाइए, पाकिस्तान से जो डिमांड कर ली गई है कि भाईजान आप बड़ी तारीफें कर रहे थे हमारी, आपने क्रेडिट किया डोनाल्ड ट्रंप को दैट ही प्रिवेंटेड अ वॉर
between Pakistan and India, تو اب نوبل پیس پرائز کے لیے بھی آپ نے نامزد کیا ہے, اور آپ اوور آل کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے خطے میں یہ سیکورٹی لے کے آئے ہیں. تو نیو یارک ٹائمز یہ کہتا ہے کہ جناب والا یہ جو خطے کے اندر سیکورٹی آئی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ اس کو ایسے دیکھتا ہے کہ ایران از دا کنٹری جو اس خطے کے اندر سیکورٹی کی صورتحال کو, امن و امان کو خراب کر رہا ہے. اور پاکستان سے ابھی تو سعودیہ کی طرف سے ڈیمانڈ آئی ہے, آگے امریکہ کی طرف سے بھی ڈیمانڈ آ سکتی ہے. کیا بنے گا ایسی صورتحال کے اندر, سمجھ نہیں آتا معاملے کا. اور چائنا کا آبویسلی, چائنا ابھی ڈائریکٹلی اس کے اندر نہیں کود رہا, لیکن دنیا بھر کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا اینڈ رشیا وہ دونوں پرووائڈ کر رہے ہیں ایران کو انٹیلیجنس کے ساتھ, جس کی وجہ سے ایران تاک تاک کر نشانے لگانے میں کامیاب ہو گیا. اب یہ ایک براڈر پکچر ہے. اب یہ سارا جو ہے نا اس وقت دنیا کی جو سیاست ہے, اس کو تھوڑا سا اگر پیچھے ہو کے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ دیکھیں تو بڑا ہی عجیب و غریب منظر آپ کو نظر آئے گا. حضور, جس چیز کا نام کبھی القاعدہ ہوا کرتا تھا, جس کے خلاف امریکہ برسر پیکار تھا, جس کے خلاف جنگیں ہوئی ہیں, وہ آج شام میں حکومت کر رہا ہے. القاعدہ کی شام میں حکومت ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ بتا چکا ہے کہ میں نے انسٹال کی ہے شام کے اندر جو حکومت ہے. جنہیں کبھی طالبان کہتے ہوتے تھے, وہ آج افغانستان میں برسر اقتدار ہے. طالبان امریکہ کے دشمن, اتنی لمبی جنگ لڑی اور وہ وہاں پہ برسر اقتدار ہے. یہاں پہ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ امریکہ کو ہرا دیا اور اس کے بعد طالبان یہاں پہ آ گئے. اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. میں اگین وہی کہہ رہا ہوں, یہاں پہ جذبات کو اگر تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو پکچر کچھ اور نظر آتی ہے. وینزویلا کی بات کر لینا. وینزویلا کے اندر جس طرح سے ان کے صدر کو جس طرح سے اٹھا لیا گیا وہاں پہ, جیسے کوئی اپنے شکار کو کوئی چیل یا عقاب اپنے پنجوں میں اٹھا کے نکل جاتا ہے, وہ والی صورتحال ہم نے دیکھی. ایران میں رجیم چینج کی عوامی کوشش تھی لیکن وہ ناکام ہوئی. اس کے بعد سید علی خامنائی کو شہید کر دیا گیا, وہ ہمارے بالکل سامنے ہے. اور اب افغانستان پاکستان ایک تنازع میں الجھتے چلے جا رہے ہیں. یہ تمام واقعات بظاہر الگ الگ دکھائی دیتے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ ایک بڑے علاقائی ریجنل گیم کا حصہ ہے میری انڈرسٹینڈنگ میں, اور وہ میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے. اب یہاں پہ اصل مسئلہ ہے کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سارے منظر کو زیادہ تر نظریات کی اینک لگا لیتے ہیں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی کہتا ہے جناب یہ میرے مذہب والا آ گیا, کوئی مولوی کے آنے پہ خوش ہے, کوئی مولوی کے جانے پہ خوش ہے, کوئی کہتا ہے کہ جناب یہاں پہ اسلام آ جائے, کوئی کہتا ہے وہاں سے کفار کی طاقتیں آ رہی ہیں, کوئی حجاب کی جنگ لڑ رہا ہے, کوئی آزادی کے نام پہ لڑ رہا ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں, یہ خیالات ہیں نا. اور لیکن طاقت کا ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا, نہ کوئی دلچسپی کبھی رہی ہے کسی بھی پاور کی, کسی بھی ورلڈ پاور کی, وہ بی اٹ دا رومن امپائر, بی اٹ دا آٹومن امپائر, بی اٹ دا برٹش امپائر اینڈ ناؤ دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. طاقت صرف اپنے مفادات دیکھتی ہے. یہ بات بڑی سادہ سی ہے. مذہب کو انووک کیا جائے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے, وہ بات دوسری ہوتی ہے. تو جنگیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر بنیادی آزادی یا حجاب یا ہیومن رائٹس, ان چیزوں کا سوال نہیں ہوتا, کیونکہ یہاں پہ صرف ایک سوال جنگ میں بچ جاتا ہے, بنیادی ترین, وہ ہوتا ہے زندگی کی. ہو لیوز. جب سر نہیں رہیں گے تو حجاب پہننا ہے, اتارنا ہے, یہ سوال کس سے کرنا ہے, کس کے لیے کرنا ہے. میں اگین بینگ ویری ریسپیکٹفل, میں صرف یہاں پہ اسٹریٹجکلی جو معاملات چل رہے ہیں اور اسٹریٹجک لینز کے ساتھ اپنی اوپینین آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب میرے جذبات بھی ہیں, اور میں وقتی طور کے اوپر انٹرنیشنل جو میپ بنا ہوا ہے اس وقت, وہ کیا معاملہ. ہم ایران میں محسا امینی کا نوحہ پڑھ لیں کہ جناب وہ کیا اس کے ساتھ بیچاری کے ساتھ وہاں پہ زیادتی ہوئی تھی, لیکن ان درجنوں بچیوں کا کیا کریں گے کہ جنگ کے پہلے دن جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. جنگ ہمیشہ تنگی, تباہی اور غیر یقینی ایک انپریڈکٹیبل مستقبل لے کے آتی ہے, لیکن کئی دفعہ پاورز کا, سپر پاورز کا کام ہی یہ ہوتا ہے, پرپز ہی یہ ہوتا ہے, انٹینشن ہی یہ ہوتی ہے, ارادہ ہی یہ ہوتا ہے. افغانستان کا معاملہ دیکھ لیں, ہم اکثر اس کو نا نظریاتی اینگل سے دیکھتے ہیں. یہاں پر جب کابل رجیم, جب امریکہ یہاں سے گیا اور یہاں پر کابل پر طالبان برسر اقتدار ہے, آپ کو یاد ہوگا خواجہ آصف صاحب نے وہ ٹویٹ لگائی کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. ہمارے یہاں پہ اس کو یوں ہی لیا جا رہا تھا کہ دیکھیں جی اتنے سال امریکہ لڑتا رہا, ان سے جیت نہیں سکا, ان کو واپس بھیج دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ امریکہ کو افغانستان میں شکست ہوئی. اچھا وہ کسی درجے میں بات درست ہے, کسی اینگل کے ساتھ درست ہے, لیکن یہ بات سن کے حیرت ہوتی ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں پولیٹیکل سائنس کے اسٹریٹجک اینگل کے ساتھ کہ امریکہ کو شکست ہوئی ہے. افغانستان امریکہ کا گھر نہیں تھا, وہ ایک فوجی بیس کیمپ تھا. وہ بس ادھر سے کیمپ انہوں نے اٹھایا اور وہ چلے گئے اپنے گھر کو. لیکن یوں ہوتا کیا ہے اس میں, یہ طاقت جب بھی بیس کیمپ اپنا چھوڑتی ہے جو کہیں جا کے لگایا ہوتا ہے, تو پھر وہ خالی ہاتھ نہیں جاتی وہاں سے, پیچھے ایک نہ ایک تنازع, ایک نہ ایک کانفلکٹ چھوڑ کے جاتی ہے. یہ ورلڈ ہسٹری ہمیں بتاتی ہے. دوسرے جنگ عظیم کے بعد یہ فارمولا بار بار استعمال ہوا ہے. یہ جو فلسطین اور اسرائیل ہے,
جو معاملہ چل رہا ہے غزہ والا، جو ساری صورتحال ہے، یہ ورلڈ وار 2 کے بعد کا ایک تنازع ہے برٹشرز کا، یہ یونائٹڈ کنگڈم کا ایک بنایا ہوا تنازع ہے. ہم آج جانتے ہیں بیلفور ڈیکلیریشن کس طرح سے ہوا، یہ اسرائیل کس طرح سے بنا، کس نے بنایا ان تمام ممالک کو جو سیدھی لکیروں میں کاٹا ہوا ہے. آپ کبھی افریقہ کا نقشہ دیکھیے، آپ کبھی ویسٹ ایشیا کا نقشہ دیکھیے، سیدھی لکیریں کہاں پر ہوتی ہیں. وہ ان لوگوں نے جو چھوڑ کے جا رہے تھے، وہ خود لکیریں ان بارڈرز بنائے ان ممالک کے. کبھی نکال کے دیکھیے گا ان ممالک کا نقشہ، وہ بنائے گئے تھے، وہ تنازعات کریٹ کیے گئے تھے. پاکستان بھارت، ہم اور انڈیا، ہم خود ایک تنازع ہے. کس چیز کا تنازع ہے؟ یہ ایک سپر پاور چھوڑ کے گئی ہے یہاں پہ. یہ تنازع چائنا اینڈ انڈیا، وہ ایک تنازع ہے، یہ بھی ایک سپر پاور یہاں پہ چھوڑ کے گئی ہے. یہ پاکستان افغانستان، یہ بھی بنیادی طور پہ حضور ایک کانفلکٹ ہے جو کہ ایک سپر پاور یہاں پہ چھوڑ کے گئی ہے. یہ سب ایسے تنازع ہیں، ایسے کانفلکٹس ہیں، یہ خطے کو ہمیشہ غیر مستحکم رکھتے ہیں. اب طالبان کی حکومت کا آپ کہہ لیجیے کہ جو مسئلہ ہے، وہ افغان طالبان کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ حکومت کیسے کریں گے، کر رہے ہیں حکومت، وہ معاملہ ان کا جس طرح بھی چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ دنیا انہیں تسلیم نہیں کر رہی، اور وہ دنیا سے اپنے آپ کو تسلیم کیسے کروائیں. مطلب آپ اس کو یوں سمجھ لیجیے نا کہ افغانستان ایک ریاست ان کو مل گئی ہے، اور وہ ڈرائیور ہیں، بلکہ ایک پائلٹ ہے وہ ایک پلین کے. اب پلین ٹھیک ہے، اور ڈرائیور جو ہے اس کو جہاز اڑانا نہیں آتا. اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ پتہ نہیں کس طرح سے اڑائے گا، کیا کرے گا. اور لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم نتیجہ اس کا کیا نکل رہا ہے؟ ہم گلے شکوے کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ کہ جناب آپ یہ کیا ہمارے ساتھ آپ نے معاملہ چلایا ہوا، لیکن طاقت چپ کر کے بیٹھی ہوئی. پاور، ورلڈ پاور چپ کر کے بیٹھی ہوئی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا جب پاکستان انڈیا کے اٹیک کے حوالے سے، پاکستان افغانستان کے تنازع کے حوالے سے سوال ہوا ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو اس نے کہا یہ ٹھیک کر رہا ہے پاکستان. اس نے یہی کہنا تھا کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے، کیونکہ یہ حکومت جو ہے نا، یہ تنازع وہ ختم کرنا بھی نہیں چاہتے، وہ تنازع کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. بڑی سادہ سی بات ہے. اب ٹی ٹی پی کے ساتھ میں بیچ میں تھوڑی سی چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں، لیکن پاکستان اور ٹی ٹی پی کی اگر بات کریں، پاکستان کا موقف ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو پناہ دے رہے ہیں. میرے خیال میں بالکل ٹھیک موقف ہے. انٹرنیشنل کرائسس گروپ یہ کہہ چکا ہے، یو این یہ کہہ چکا ہے، دیگر بین الاقوامی ادارے ان کی اس خدشے کی نشاندہی کر چکے ہیں، ان کو ٹیررسٹ گروپ ڈکلیئر کر چکے ہیں. پاکستان چاہتا ہے کہ طالبان ٹی ٹی پی کو روکیں، لیکن طالبان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. اور وہ ایسے کہ اگر وہ ٹی ٹی پی کے خلاف جاتے ہیں تو ان کے اپنے جنگجو سوال اٹھائیں گے، ان سے، ان کے جو فٹ سولجرز ہیں وہ ان سے سوال اٹھائیں گے. اور اگر دوسری بات، ٹی ٹی پی رد عمل میں داعش کے ساتھ آگے شامل ہو جائے، افغانستان کے اندر پہلے ہی آئی ایس کے اور داعش سے ایک تھریٹ ہے طالبان کو، تو پھر ایک اور جنگ وہاں پر شروع ہو جائے گی. اچھا، وہ گورنمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ. اب طالبان کی ایک ایسی صورتحال ہے جہاں پہ ہر راستے میں انہیں مزید مشکلات کا سامنا رہے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن پھر اگین وہی سوال، طاقت کس کے ساتھ ہے، پاور کس کے ساتھ ہے، سپر پاور کس کے ساتھ ہے؟ یہ اصل سوال ہے یہاں پہ. سپر پاور ہیئر از امریکہ. اس تنازع میں نا یہ والا تنازع ہو جائے یا وہ والا تنازع ہو جائے جو ایران کا چل رہا ہے، یا پھر کوئی اور تنازع ملک دنیا کے اندر کھلا ہو، ان تمام کانفلکٹس کے اندر نہ پاکستان کے ساتھ، نہ طالبان کے ساتھ، نہ ایران کے ساتھ، نہ گلف ممالک کے ساتھ، نہ چین کے ساتھ، طاقت صرف تنازع کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، طاقت صرف کانفلکٹ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. دیٹ واز دا ریزن ان فرسٹ پلیس. کیونکہ تنازع مداخلت کا جواز بناتا ہے، خطے کو کمزور بھی رکھنا ہے ساتھ ساتھ، اور کمزور رہتا ہے خطہ، ہمارا خطہ خاص طور کے اوپر. اور اس جنگ کے بعد مورسو اب ایران کے اوپر آ جاتے ہیں. ایران اگر جنگ ہار گیا تو کیا ہوگا؟ اب ایک اور بڑا سوال ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ اگر ایران اس جنگ میں کمزور یا شکست خوردہ ہو گیا، چونکہ جس کے چانسز ہیں، پھر اگین ہم یہ بات، میں پھر وہی کہوں گا کہ بڑی بے جگری کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی ہے، بڑی شاندار جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ریالٹی از ریالٹی. اور یہ مسئلہ خدا نہ کرے یوں کا ہو خاکم بدن، لیکن یہ پھر معاملہ صرف ایران کا رہے گا نہیں نا، اس کے اثرات پورے خطے میں پھیلیں گے. آلریڈی بہت بڑے درجے میں وہ پھیل چکے ہیں. پہلا اثر میں نے جیسے پہلے عرض کیا، خلیج پر پڑنا تھا، پڑ چکا ہے. خلیج کے ممالک بظاہر وہ ایران کے خلاف ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن ایران کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. ایون فار دا گلف کنٹریز جن کو تھریٹنڈ فیل ہوتا ہے ایران سے، ایران کمزور ہوتا ہے، یہ پورا جو خطہ ہے خلیج کا، یہ سیکیورٹی کے شدید دباؤ کے اندر آ جائے گا. ایک ویکیوم یہاں پر کریٹ ہو جائے گا. پاکستان پہ اس کا الگ سے اثر آئے گا آف کورس، کیونکہ پاکستان کے لیے بھی صورتحال کافی پیچیدہ آلریڈی ہے. جو امریکہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ اس جنگ کے اندر، امریکہ ابھی کھل کے نہیں کر رہا، ابھی تو سعودیہ نے کیا ہے، لیکن وہی اگین میں جو نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل کی بات کر رہا تھا، اس میں کل کو کھل کر امریکہ بھی کہہ سکتا ہے. اب ایران اگر کمزور ہوتا ہے، پاکستان چلیں فرض کر لیا بالفرض محال، ویسے اس کے چانسز کم نظر آتے ہیں،
لیکن اگر ایران کمزور ہوتا ہے اور پاکستان کو اٹیک بھی نہیں کرنا پڑتا ایران پر، تو پھر بھی جو پاکستان کے مغربی سرحدی علاقے ہیں وہ پہلے ہی غیر مستحکم ہیں، وہ اور زیادہ غیر مستحکم ہو سکتے ہیں۔ اب ایران کے بعد اب آ جائیے آپ، جو خلا مڈل ایسٹ کے اندر ایک بڑا خلا پیدا ہوگا، پاکستان کے ساتھ کیا معاملہ رہے گا، چائنا کی صورتحال کیا بنے گی، اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ لیکن ہسٹری ٹیلز اس کہ خلا جہاں پر بھی ویکیوم ہوتا ہے، اس طرح کا کانفلکٹ جہاں پر کریٹ ہوتا ہے، وہاں پر انتہا پسند گروپ ہی الٹیمیٹلی رول کرتے ہیں۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ کون ہے داعش، کون ہے القاعدہ اور کون ہے طالبان، وہ ہر جگہ کے اوپر انتہا پسند ریڈیکلز آ جاتے ہیں۔ ایران کی صورتحال خدا نہ کرے، لیکن اگر اس طرح کی معاملہ بنا تو اس سے مختلف نہیں ہوگی۔ لیکن سب سے بڑا جو امپیکٹ ایران کی شکست کا آئے گا، آئی تھنک سو کہ وہ چائنا پر آئے گا۔ چائنا کی پوری جو انرجی سپلائی ہے، اس کا بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ ہے، وہ یہی سب تمام خطہ ہے، which was the game changer for چائنا۔ ایران اگر یہاں پہ ڈی سٹیبلائز ہو جاتا ہے، جو کہ نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ میں نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ وہ ڈی سٹیبلائز ہو جائے، چین کے تمام تجارتی راستے، انرجی روٹس، یہ تمام سب کچھ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ یعنی یہ مسئلہ صرف مشرق وسطیٰ کا نہیں ہے، مڈل ایسٹ کا نہیں ہے، یہ عالمی معیشت کا مسئلہ بن چکا ہے آلریڈی، اور خاص طور پہ گلوبل ساؤتھ کا مسئلہ بن چکا ہے یہ آلریڈی۔ اور امریکہ اور اسرائیل کو اس سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہے کہ اس خطے میں کتنے دن تک آئل کی ترسیل بند رہتی ہے، کتنا مہنگا ہو جاتا ہے تیل، یہاں کی اکانومیز کی کیا صورتحال بنتی ہے، ان کو اس بات سے غرض نہیں ہے، ایز لانگ ایز ایران کی رجیم کو جلد از جلد بائی ہک اینڈ بائی کروک ختم کر دیا جائے۔ پھر اگین کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ، میجر سرپرائز دیٹ فار ایران دیٹ ول کمپلیٹلی ڈیسٹیبلائز دا کنٹری۔ اب اس سے طاقتور حلقوں کو obviously فائدہ ہوگا، لیکن ہمارا جو خطہ ہے، یہاں پر جو ہم نے افغانستان کے ساتھ جنگ شروع کی ہوئی ہے، پاکستان محفوظ نہیں رہے گا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، خلیج بھی نہیں رہے گا، افغانستان بھی نہیں رہے گا، اور چائنا کے تجارتی راستے بھی نہیں رہیں گے، لیکن زیادہ کنسرن یہاں پر پاکستان کے لیے، بیکاز وی آر پاکستانی، اور ہمیں سب سے زیادہ تکلیف یہ ہوگی کہ اگر یہ جنگ اس طرح سے پھیلتی رہی اور ہم نے جو اپنے 3-4 بارڈرز کھول رکھے ہوئے ہیں اور ایک اور کٹا کھول کے ہم بیٹھ جائیں، تو انجام بالکل بھی اس کا اچھا نہیں ہوگا۔ اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم پاکستان کے اندر، میں جاتے جاتے یہ بات کرنا بھولتا نہیں ہوں ہمیشہ، اور لیکن غصہ چڑھتا ہے کئی لوگوں کو، لیکن جو پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن ہے، اٹ از دا ٹائم ٹو ریکٹیفائی دیٹ، وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے اس وقت۔ سب اس طرح ان کے ساتھ، ان فراڈیوں کے ساتھ یہ معاملہ آگے خدا نہ کرے، لیکن جو بنتا نظر آ رہا ہے، بندہ کیسے اپنی آنکھیں بند کر سکتا ہے؟ تو اس کے ساتھ گزارا ہوگا نہیں۔ یہاں پہ ایک پاپولر گورنمنٹ چاہیے ہوگی، یا کم از کم آپ کو ایک ریکنسیلیشن پاکستان کے اندر چاہیے ہوگی with the majority of the people of Pakistan, and majority of the people of Pakistan ہے، they have voted for پاکستان تحریک انصاف and عمران خان۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔